इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और टाइगर ने इस्बात में सर हिला दिया। जोडी साहिल समंदर पर रेत पर नीम दराज था। उसके जिस्म पर मुख्तसर सा लिबास और आंखों पर गॉगल लगी हुई थी और वो दोनों हाथ सर के नीचे रखे बड़े इत्मीनान के अंदाज में बैठा हुआ था कि अचानक साथ ही पड़े हुए उसके बैग में से हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी तो नीम दराज जोड़ी बेख्तियार एक झटके से उछलकर सीधा हो बैठा। उसने जल्दी से बैग अपनी तरफ खींचा, उसकी जिप खोली और अंदर से एक छोटा सा फिक्स फ्रीक्वेंसी का जदीद तरीन साख्त का ट्रांसमीटर निकाल लिया। सीटी की आवाज इसी ट्रांसमीटर से निकल रही थी। उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया। हेडक्वार्टर कॉलिंग ओवर बटन ऑन होते ही एक भारी सी आवाज सुनाई दी। RAC अटेंडिंग यू ओवर, जोडी ने जवाब देते हुए कहा। फौरन हेडक्वार्टर पहुंचकर रिपोर्ट करो। फौरन ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और जोडी ने ट्रांसमीटर ऑफ किया। उसे वापस बैग में रखा और फिर बैग उठाए वो तकरीबन दौड़ता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ गया। पार्किंग में पहुंचकर उसने बैग से चाबी निकाली और कार का दरवाजा खोल दिया और बैग अंदर डालकर वो एक झटके से ड्राइविंग सीट पर बैठा और दूसरे लम्हे कार स्टार्ट होकर पहले बैक हुई, फिर उसने तेजी से मोड़ काटा और फिर पार्किंग गेट से निकलकर वो हासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। जोडी इसी तरह सिर्फ जेरे जामा और गॉगल पहने कार चला रहा था, लेकिन वहां अक्सर लोग इसी हुलिये में ही कारों में सफर कर रहे थे, इसलिए किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ दूर जाने के बाद जोडी ने कार को एक साइड रोड पर मोड़ा और फिर आंधी और तूफान की तरह वो कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक छोटे से रहायशी यूनिट के खुले फाटक से अंदर दाखिल हो रही थी। पोस्ट में उसने कार रोकी और फिर कोठी में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो एक कमरे में पहुंचा तो उसने बैग एक तरफ डाला और सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो ना सिर्फ वो गुस्ल कर चुका था बल्कि उसके जिस्म पर अब ब्राउन रंग का सूट भी मौजूद था। दूसरे लम्हे वो कदम बढ़ाता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद उसकी कार एक बार फिर इस साइड रोड पर आंधी और तूफान की तरह दौड़ती हुई मेन रोड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। तकरीबन निस घंटे की मुसलसल और तेज ड्राइविंग के बाद उसकी कार एक 12 मंजिला कमर्शियल प्लाजा के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर पार्किंग की तरफ बढ़ गई। पार्किंग में उसने कार रोकी और नीचे उतरा। उसने कार लॉक की और फिर तेज तेज कदम उठाता वो प्लाजा के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। वहां 4 लिफ्टें मुसलसल ऊपर नीचे लोगों को ले आ जा रही थी। अलबत्ता एक कोने में एक लिफ्ट थी जिस पर स्पेशल के अल्फाज लिखे हुए थे। उसके पास एक बावर्दी लिफ्ट बॉय खड़ा हुआ था। जोडी इस स्पेशल लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जोडी को लिफ्ट की तरफ बढ़ते देखकर लिफ्ट के बाहर खड़ा बावर्दी लिफ्ट बॉय चौंक कर सीधा हुआ और उसने ना सिर्फ इस मोतबाना अंदाज में सलाम किया बल्कि आगे बढ़कर उसने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया तो जोडी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे लिफ्ट बॉय दाखिल हुआ और उसने बटन दबाकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर दूसरा बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय तेजी से नीचे उतरती चली गई। 4 लम्हों बाद जब लिफ्ट रुकी तो लिफ्ट बॉय ने बटन दबाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला और जोडी सर हिलाता हुआ बाहर आ गया। ये एक राहदारी थी। वो तेज तेज कदम उठाता राहदारी के आहर में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा बंद था। दरवाजे के साथ ही दीवार पर एक फोन पीस हुक से लटका हुआ था। जोडी ने रिसीवर हुक से निकाला और इस पर मौजूद नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस राब्ता कायम होते ही एक भारी लेकिन सर्द आवाज सुनाई दी। RAC जोडी। जोडी ने कहा ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और जोडी ने फोन ऑफ करके फोन पीस दोबारा हुक से लटका दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और जोडी अंदर दाखिल हो गया। ये भी एक राहदारी थी। इस राहदारी के इख्तिताम पर भी एक दरवाजा था। ये दरवाजा भी बंद था। यहाँ भी दीवार से एक फोन पीस हुक से लटका हुआ था। जोडी ने फोन हुक से निकाला और इस पर एक बार फिर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर जैसे ही उसने आखिरी नंबर दबाया तो दरवाजे के ऊपर लगा हुआ सुर्ख रंग का बल्ब रोशन हो गया। जोडी ने फोन ऑफ किया और फिर उसका बटन ऑन करके उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर जैसे ही उसने आखिरी नंबर प्रेस किया बल्ब एक धमाके से बुझ गया और जोडी ने फोन पीस दोबारा हुक से लटका दिया। चंद लम्हों बाद बल्ब दोबारा रोशन हो गया लेकिन अब इसका रंग सब्ज था और इसके साथ ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। जोडी ने दरवाजा क्रॉस किया। ये एक तंग और छोटी सी राहदारी थी जिसके फर्श पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था और छत पर जगह जगह बल्ब लगे हुए थे। जोडी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था बल्ब खुद ब खुद जलते और फिर बुझते जा रहे थे। राहदारी के आहर में ठोस दीवार थी। जोडी इस दीवार के सामने जाकर रुक गया। चंद लम्हों बाद दीवार खुद ब खुद एक तरफ सिरक गई और जोडी ने कदम बढ़ा दिए। अब वो एक काफी कुशादा कमरे में पहुंच गया जहां कोने में एक बड़ी सी मेज के पीछे चौड़े जबड़ों और भारी चेहरे वाला अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा इस तरह स्पॉट था जैसे वो इंसान के बजाय किसी पत्थर के बने हुए मुजस्मे का चेहरा हो। अलबत्ता आंखें जिंदा इंसानों की तरह चमक रही थी। बैठो जोडी, इस पथरीले चेहरे वाले ने कहा। लहजा बारी था और जोडी थर हिलाता हुआ मेज की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया। इमरान को बहादुरिस्तान के सासिक सेंटर के बारे में मालूमात मिल गई हैं और अब वो लाजमन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम समेत वहां काम करेगा, इसलिए अब तुम्हें फौरन वहां जाना होगा। इस पथरीले चेहरे वाले ने
اسی طرح بھاری لیکن سپاٹ لہجے میں کہا، کیا تفصیل ہے باس؟ جارڈن نے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ بہادرستان کے ایکریمن سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری گلبرٹ کی لاش وہاں کے ایک ہوٹل کی اسسٹنٹ مینیجر گریٹا کے رہائشی فلیٹ سے ملی ہے۔ گریٹا کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی لاشیں کرسیوں سے بندھی ہوئی حالت میں ملی ہیں۔ گلبرٹ کے دونوں بازوؤں پر زخم لگے ہوئے ہیں اور وہاں نمک اور مرچ سے بھرے ڈبے بھی موجود تھے، لیکن انہیں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ گلبرٹ کے سینے میں چاقو اس طرح مارا گیا تھا کہ وہ سیدھا دل میں اتر گیا اور وہ فوراً ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ گریٹا کے گلے میں چاقو مار کر اس کی شہرہ کاٹی گئی ہے۔ مقامی انکوائری سے معلوم ہوا ہے کہ دو عورتیں ہوٹل آشان میں آ کر ٹھہری، جن میں ایک سوئس نژاد تھی جبکہ دوسری ایشیائی تھی۔ کاغذات کی روح سے وہ سیاہ تھیں اور کافرستان سے آئی تھی۔ ایک کا نام جولیانا اور دوسری کا نام صالحہ تھا۔ انہوں نے ایک ویٹر سے ایکریمن سفارت خانے کے آدمیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو ایک ویٹر نے انہیں گریٹا کی ٹپ دی۔ انہوں نے گریٹا کی رہائش گاہ کا پتہ اس ویٹر سے معلوم کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو ان رہائشی پلازا میں مار کیا گیا۔ وہ وہاں گیسٹ روم میں بھی بیٹھی رہیں۔ گریٹا کا فون ایکریمن سفارت خانے میں ٹیپ کیا گیا تھا۔ اس نے گلبرٹ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن گلبرٹ اپنی رہائش گاہ پر تھا۔ پھر گریٹا نے وہاں فون کیا اور گلبرٹ اپنی رہائش گاہ سے گریٹا کے فلیٹ پر پہنچا۔ اس کے بعد ان دونوں کی لاشیں ملی۔ مزید انکوائری سے معلوم ہوا ہے کہ اس گلبرٹ کی دوستی ساسک سینٹر کے سیکیورٹی آفیسر مارٹن سے تھی اور اس نے مارٹن کو فون بھی کیا، جس کا ماحول ٹریس کیا گیا تو وہ گریٹا کا فلیٹ تھا۔ ان کی موت کا وقت تقریباً فون کال کے وقت سے تھوڑی دیر بعد کا ہی بنتا ہے۔ بہرحال سیکیورٹی آفیسر مارٹن نے بتایا ہے کہ گلبرٹ کو نہ صرف اس سینٹر کے محلے وقوع کا علم تھا، بلکہ وہ ایک بار مارٹن کے ساتھ ایک سینٹر کا چکر بھی لگا چکا ہے اور یہ جولیانا عمران کی ساتھی ہے۔ اکثر کیسز میں اسے عمران کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور وہ دونوں لڑکیاں اس واردات کے فوراً بعد ہوٹل سے سامان لے کر چلی گئی اور مزید انکوائری کے نتیجے میں یہ بات بہرحال طے ہو گئی ہے کہ پاکیشا سیکرٹ سروس نے بہادرستان کے سینٹر کے محلے وقوع کا سراغ لگا لیا ہے۔ باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن انہیں شک کس طرح ہوا جبکہ فیاض کو وہاں سے جنوبی ایکریمیا لے جایا گیا اور وہاں سے رہا کیا گیا؟ اس صورت میں تو عمران کا مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، جوڈی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور رپورٹ پاکیشا کے علاقے ناشان سے ملی ہے۔ اس فیاض کو ناشان سے اغوا کروا کے بہادرستان کے ایم ٹارگٹ کے خفیہ سینٹر میں پہنچایا گیا تھا۔ جس آدمی کے ذریعے اسے اغوا کیا گیا تھا، اس آدمی کی لاش اس کے ہوٹل کے کمرے سے ملی ہے اور اس کی شہرہ کچل کر اسے ہلاک کیا گیا ہے۔ جن دو آدمیوں کے بارے میں شک ظاہر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک کا قد و قامت عمران سے ملتا جلتا ہے، چیف نے کہا تو جوڈی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس سے یہ سینٹر خفیہ نہیں رہا، لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جوڈی نے کہا، اس سینٹر کی حفاظت یہ ایکریمیا کے لیے انتہائی اہم ہے، چیف نے کہا۔ لیکن کب تک یہ سینٹر کام کرتا رہے گا؟ فرض کیا کہ عمران یا پاکیشا سیکرٹ سروس فوری طور پر یہاں حملہ نہیں کرتی، پھر ہم کب تک اس کی حفاظت کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم اس سینٹر کی حفاظت کس طرح کریں گے، اس کے اندر رہ کر یا باہر سے؟ جوڈی نے کہا، میں نے اس سینٹر کے حفاظتی انتظامات کی جو تفصیل معلوم کی ہے، اس کے مطابق باہر سے تو پورا علاقہ ویران ہے، وہاں تو کسی کا رہنا سینٹر کو مشکوک کرتا ہے، اندر سے ہی اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ ریڈ ایجنٹ کب تک اس کی حفاظت کریں گے؟ پھر کیا کیا جائے؟ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ چیف نے کہا، میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں چیف، میرا کام تو حکم کی تعمیل ہے، لیکن یہ سوچ لیں کہ فرض کیا کہ پاکیشا سیکرٹ سروس 6 ماہ تک ادھر کا رخ نہیں کرتی، 1 سال تک نہیں کرتی، انہیں اس سینٹر سے خطرہ تو یہی ہے کہ فون اور ٹرانسمیٹر کالز چیک کی جاتی ہیں، وہ اس کا کوئی ایسا انتظام کر لیتے ہیں کہ انہیں اس سینٹر پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جوڈی نے کہا تو چیف کے پتھریلے چہرے پر پہلی بار پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ تمہاری بات درست ہے، میرے ذہن میں یہ زاویہ نہیں آیا تھا، میرا خیال تھا کہ عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس فوراً اس پر حملہ کر دے گی، لیکن واقعی جو کچھ تم نے کہا ہے وہ بھی درست ہو سکتا ہے، چیف نے کہا۔ اس عمران کی ذہانت اور شاطرانہ پن سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی، یہ بات میرے ذہن میں آ سکتی ہے تو یہی بات عمران بھی سوچ سکتا ہے، جوڈی نے کہا، لیکن اگر ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور پاکیشا سیکرٹ سروس نے فوراً اس پر حملہ کر دیا تو پھر؟ چیف نے کہا، اس کا میرے نزدیک ایک ہی حل ہے کہ اس سینٹر کی سیکیورٹی سٹاف کو حکم دے دیا جائے کہ وہ کسی قسم کی مشکوک صورتحال میں ہمیں کال کر لیں۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جوڈی نے کہا، نہیں، یہاں سے بہادرستان اور پھر اس ویران علاقے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ یہ لوگ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں، مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، چیف نے کہا، اور جوڈی سر ہلا کر رہ گیا۔ چیف کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، اس کی پیشانی پر تفکرات کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ چیف، اگر آپ حکم دیں تو ہم عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے خاتمے کا مشن لے کر فوری طور پر پاکیشا چلے جائیں تاکہ یہ خطرہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جوڈی نے کہا، احمقوں جیسی باتیں مت کیا کرو، کیا عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے چند افراد کے ہاتھ میں سے پاکیشا ختم ہو جائے گا یا
اس کا سرکاری ادارہ ختم ہو جائے گا؟ کیا میرے ہلاک ہو جانے سے ریڈ ایجنسی ختم ہو جائے گی؟ نان سینس، چیف نے غصیلے لہجے میں کہا تو جوڈی نے بے اختیار ہونٹ پیش لیے۔ اوکے تم جاؤ، میں اس سلسلے میں مزید سوچ کر کوئی لائے عمل تیار کروں گا جس سے اس کا درست حال سامنے آ جائے گا۔ چند لمحوں بعد چیف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو جوڈی اٹھا اور سلام کر کے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ بلاک زیرو کچن میں اس کے لیے چائے بنانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ عمران سرخ جلد والی ضخیم ڈائری دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس ڈائری میں پتے اور فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ عمران کچھ دیر تک ڈائری دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ روز کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ خالصتاً ایکریمی ہی تھا۔ رونالڈ اب بھی اس کلب کا مینیجر ہے یا کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ آپ کون صاحب ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میرا نام پرنس ٹمبکٹو ہے اور میں ریاست ٹمبکٹو سے بول رہا ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا نام بتایا ہے آپ نے؟ لڑکی کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ پرنس ٹمبکٹو اور ریاست ٹمبکٹو، اگر تم کہو تو میں ٹیپ کرا کر تمہیں بھجوا دوں، لیکن میری آواز ظاہر ہے تمہیں پسند نہیں آئے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر پرنس رونالڈ تو 1 سال پہلے روز کلب چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اپنا کلب کھول لیا ہے جس کا نام ڈیولیکس کلب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا نمبر دے دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے ایک نمبر بتا دیا۔ ویسے کیا آپ ڈیولیکس کلب میں شفٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہر ہے مجھے وہاں رونالڈ کی وجہ سے بار بار کال کرنا پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ جیسی خوبصورت اور دلکش آواز سنائی نہ دے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس تعریف کا شکریہ، اگر رونالڈ آپ کی بات مان لے تو اسے میری سفارش ضرور کر دے۔ میرا نام لوسیا ہے، لڑکی نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ روسیا؟ اور آپ روسیا ہی ہیں، آپ کیسے ایکریمیا میں جا پہنچی؟ عمران نے کہا۔ روسیا نہیں، لوسیا، اس پر لڑکی نے قدرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے میں آپ کی سفارش ضرور کروں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کریڈل دبا کر اس نے لڑکی کا بتایا ہوا نمبر تیزی سے ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ ڈیولیکس کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ رونالڈ سے بات کرائے، میں اس کا دوست ٹمبکٹو بول رہا ہوں، پکیشیا سے، عمران نے کہا۔ کیا نام بتایا ہے آپ نے؟ لڑکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پرنس ٹمبکٹو، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا گیا جیسے وہ اتنی دیر دل ہی دل میں ٹمبکٹو کے ہجے یاد کرتی رہی ہو، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس دوران بلیک زیرو چائے کے 2 مگ اٹھائے آ گیا۔ اس نے ایک مگ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھ کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیلو، رونالڈ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے رونالڈ کی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حلق پھاڑ کر بول رہا ہو۔ ارے اتنے زور سے بول رہے ہو، کیا بہرے ہو گئے ہو کہ اپنی ہی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب، کون ہے آپ کی آواز اور لہجہ تو کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، لیکن نام آپ کا عجیب سا ہے۔ گماٹو کیا نام ہوا؟ میں تو کسی گماٹو کو نہیں جانتا، اس پر دوسری طرف سے قدرے نرم لہجے میں کہا گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انٹرویو لیتے وقت آنکھیں بند اور کان کھلے رکھنے چاہیے، لیکن تم نے شاید استقبالیہ لڑکی کا انٹرویو لیتے وقت آنکھیں کھول رکھی تھی اور کان بند رکھے تھے، چنانچہ وہ خوبصورت یقیناً ہوگی لیکن عقل سے بہرحال پیدل ہی ہے کہ اسے 2 بار بتانے کے باوجود اس نے پرنس ٹمبکٹو کو پرنس گماٹو بنا دیا۔ عمران نے کہا۔ ارے تم عمران ہو؟ او اسی لیے تو میں الجھ گیا تھا کہ آواز اور لہجہ تو پہچانا ہوا ہے، لیکن یہ گماٹو کیا بلا ہے؟ لیکن قصور میری سیکرٹری کا نہیں ہے، وہ تو بڑی ذہین لڑکی ہے، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ تم نام ہی ایسے رکھتے ہو، ٹمبکٹو، اب بھلا کوئی شریف آدمی تو ایسے نام نہیں رکھ سکتا۔ اس پر رونالڈ نے ہنستے ہوئے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ رونالڈ شریف آدمیوں کا نام ہو سکتا ہے؟ رونالڈ کا مطلب جانتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، رونالڈ ہماری زبان میں خوبصورت نظم یا خوبصورت موسیقی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، رونالڈ نے جواب دیا۔ وہ رونڈو لفظ ہوتا ہے جس کا معنی خوبصورت نظم یا خوبصورت موسیقی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ رونالڈ اسکاٹش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مکان کی چھت کا گندا پانی نکالنے والا گٹر، جسے روف گٹر یا ہماری مقامی زبان میں پرنالہ کہا جاتا ہے، اور اگر یہ معنی تمہیں پسند نہ ہو تو پھر شیکسپیئر نے اس لفظ کو اپنے ایک ڈرامے میں عورتوں کو بے عزت کرنے والے معنی کے استعمال کیا ہے۔ اب جو مطلب تمہیں پسند ہے وہی بتا دو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم سے خدا سمجھے، تم نے جو معنی بتائے ہیں اس سے تو مجھے اپنے نام سے ہی نفرت ہونے لگ گئی ہے۔ اگر میری بیوی جینی کو تم نے یہ معنی بتایا تو وہ فوراً اپنا نام تبدیل کرنے کا مجھے حکم دے دے گی، اور تم جانتے ہو کہ پھر چاہے قیامت کیوں نہ ہو جائے مجھے بہرحال نام تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس لیے تم اس بحث کو چھوڑو اور بتاؤ کہ تم نے فون کیسے کیا اور میرے اس نمبر کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ رونالڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ روز کلب فون کیا تھا کیونکہ میری ڈائری میں تمہارا پتہ اور فون نمبر وہی تھا۔ وہاں ایک محترمہ سے بات ہوئی جس نے اپنا نام لوسیا بتایا۔
اس نے مہربانی کرتے ہوئے تمہارے کلب کا نیا نام اور فون نمبر بتا دیا اور ساتھ ہی یہ فرمائش بھی کر دی ہے کہ میں تم سے سفارش کر دوں تاکہ تم لوسیا کو ڈی لوکس کلب میں سروس دے دو۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو رونالڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اس بیچاری کی آواز کی تعریف کی ہوگی اور ساتھ ہی کہا ہوگا کہ اتنی دلکش آواز تم مستقل طور پر سننا چاہتے ہو۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں لوسیا کو کال کر لوں گا۔ بہرحال تم بتاؤ کیسے فون کیا ہے؟ رونالڈ نے ہنستے ہوئے کہا، کسی زمانے میں تمہاری شہرت تھی کہ تم وہ کام بھی کر لیتے ہو جو دوسروں کے لیے ناممکن ہوتے ہیں، کیا اب بھی وہ شہرت قائم ہے یا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم خود یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ رونالڈ نے ہنستے ہوئے کہا، کام تو کسی نہ کسی انداز میں ہو جاتے ہیں، مسئلہ اس کے حتمی انداز میں ہونے کا ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے کام تو بتاؤ۔ رونالڈ نے کہا، ایکڈیمیا نے بہادرستان میں ایک خفیہ سائنسی سینٹر قائم کیا ہوا ہے، یہ اس قدر خفیہ ہے کہ بہادرستان کی حکومت کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ عمران نے کہا، اور تم اس سینٹر کا محل وقوع معلوم کرنا چاہتے ہو؟ رونالڈ نے کہا، نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے، میں دراصل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سینٹر میں جو مشینری استعمال کی جا رہی ہے وہ کس کمپنی کی تیار کرتا ہے؟ عمران نے جواب دیا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کام ہوا؟ کیا مطلب؟ رونالڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حکومت اس قسم کی مشینری خود تیار نہیں کرتی اور ایکڈیمیا میں بے شمار کمپنیاں ہیں جو اس قسم کی مشینری تیار کرتی ہیں اور وہ فروخت کرتی ہیں۔ لازماً حکومت نے ان میں سے ہی کسی کمپنی سے یہ مشینری خریدی ہوگی، مجھے اس کمپنی کا نام چاہیے۔ عمران نے کہا، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ رونالڈ نے پہلے کی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہماری حکومت بھی پاکیزہ میں اس قسم کا سینٹر قائم کرنا چاہتی ہے اور ہم بھی اس کمپنی سے مشینری خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ایکڈیمیا کا انتخاب بہترین ہوگا، ہم اس انتخاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت نے سفارتی سطح پر کوشش کی، لیکن حکومت ایکڈیمیا نے نہ جانے کیا سمجھ کر سرے سے اس سینٹر کے وجود سے ہی انکار کر دیا اور بہادرستان کی حکومت بھی اس سینٹر سے لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، اس لیے ہم خود وہاں جا کر مشینری کو چیک نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں کال کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم کوشش کرو تو یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں سمجھ گیا ہوں تمہاری بات، اب یہ بتاؤ کہ یہ سینٹر کس قسم کا ہے؟ رونالڈ نے پوچھا، اسے سائنسی زبان میں ساسک سینٹر کہتے ہیں، اس میں جو مشینری نصب ہوتی ہے وہ ٹرانسمیٹر کالز اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے ہونے والی فون کالز کو مانیٹر کرتی ہیں۔ اس طرح ملک میں ہونے والی ہر قسم کی کالز کو مسلسل مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ ملک کی سلامتی یا حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش ہو رہی ہو تو اسے چیک کیا جا سکے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ سینٹر کس منسٹری کے تحت ہوگا، میں وہاں سے اس کمپنی کے بارے میں معلوم کر لوں گا اور پھر اس کمپنی سے اس مشینری کی تفصیلات آسانی سے مل جائیں گی۔ رونالڈ نے جواب دیا، مجھے کتنے سال انتظار کرنا پڑے گا تمہاری طرف سے رپورٹ کا؟ عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے رونالڈ بے اختیار ہنس پڑا، تمہاری یہ عادت مجھے پسند نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کام بتاتے ہو تو پھر صبر نہیں کرتے، بس ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہو۔ 2 گھنٹے بعد مجھے فون کر لینا، پھر میں بتا سکوں گا کہ اس کام میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ رونالڈ نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم ہے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ 2 گھنٹے بعد مجھے حتمی رپورٹ مل جائے گی، تم بے فکر رہو، تمہارا معاوضہ ایسی صورت میں ڈبل ہو جائے گا۔ گڈ بائے، عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، کولڈ کافی کی طرح کولڈ ٹی کا بھی منفرد ذائقہ ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے قلم دان سے قلم اٹھایا اور ڈائری کھول کر وہ صفحہ نکالا جہاں رونالڈ کا پتہ، روز کلب اور اس کا فون نمبر درج تھا۔ اس نے کلب کا نام اور فون نمبر کاٹ دیا اور کلب کا نیا نام اور نیا فون نمبر درج کیا اور پھر ڈائری بند کر کے اس نے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ جب آپ کو اس سینٹر کے محل وقوع کا علم ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کی مشینری وغیرہ کی تفصیل معلوم کرنے کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، دانش منزل میں رہنا اور بات ہوتی ہے اور دانش مند ہونا اور بات ہوتی ہے۔ عمران نے چائے کی چسکی لے کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ یہ کوئی لیبارٹری ہے، وہاں کسی خاص فارمولے پر کام ہو رہا ہے کہ ہم اس لیبارٹری کو تباہ کر کے اس فارمولے کو ختم کر دیں گے اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی ایکڈیمیا کے پاس سرمایہ کی کمی ہے اور نہ ہی ایسے سینٹر بنانے والے ماہرین کی۔ فرض کیا کہ میں نے یہ سینٹر تباہ کر دیا، کیا اس کے بعد حکومت ایکڈیمیا ایسا دوسرا سینٹر نہیں بنا سکے گی؟ اس بار تو فیاض کی وجہ سے ہمیں اس سینٹر کا علم ہو گیا، پھر کیسے علم ہوگا؟ اور اگر ہو بھی جائے تو ہم کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اوہ واقعی میں نے تو اس زاویے پر غور ہی نہیں کیا تھا، بلیک زیرو نے کہا، اسی لیے تو تمہیں چیف بنایا گیا ہے، کیونکہ چیف صاحبان غور کرنے کے عادی نہیں ہوتے، صرف حکم دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عمران صاحب مجھے تسلیم ہے کہ آپ جیسی ذہانت مجھ میں تو کیا کسی میں بھی نہیں ہوگی۔ آپ جس انداز میں کام اور جس گہرائی میں ہر معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن کم از کم
اتنی بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جیسی ذہانت کم از کم مجھ میں نہیں ہے، اور مجھے اس کا اعتراف بھی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ذہن اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے ہیں، مسئلہ اس کے استعمال کا ہوتا ہے۔ جب آدمی کے سوچنے کا انداز ایک خاص انداز میں رہتا ہے تو پھر وہ اس طرح سوچتا ہے۔ تم صرف سطحی انداز میں سوچتے ہو اور پھر فوراً نتیجہ نکال کر اس پر عمل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہو۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں شطرنج کے ماہر کی طرح ہر آئیڈیا کو مختلف زاویوں سے سوچتا ہوں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہوں۔ عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے، میں شرمندہ ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔